अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम, मुख्तलिफ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इमाम अबू यअला मौसली की जो मजमू हदीस है उनसे कुछ हदीसें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 5539। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि फरमाया, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब नमाज में दाखिल होते तो अपने हाथों को बुलंद फरमाते और जब रकू को जाते और जब रकू से सर उठाते, लेकिन सुजूद में ये नहीं करते थे। एक और हदीस है 5540। हज़रत इब्न शहाब से रिवायत है कि उन्हें हज़रत सालिम ने ख़बर दी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल हलीफ़ा के मकाम पे रात का इब्तिदाई हिस्सा गुजारा और इसकी मस्जिद में नमाज पढ़ी। एक और हदीस है 5541। हज़रत सालिम हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारी बका इसमें है जो पहले तुम उम्मतें गुजरी हैं, जैसे असर और गुरूब आफ्ताब के दरमियान। बस तो रात वालों को तो तौरात दी गई तो उन्होंने आधे दिन तक काम किया, फिर आजिज़ हुए तो उनके लिए एक कीरात अता किया गया, और ईसाइयों को इंजील मिली, बस उन्होंने नमाज असर तक काम किया, फिर आजिज़ आ गए, बस उन्हें एक कीरात अता हुआ। बस हमें कुरान मिला, हमने असर की नमाज लेके गुरूब आफ्ताब तक काम किया तो हमें दो कीरात अता हुए। बस यहूदी नसारा ने अर्ज़ की, ए हमारे रब, हमने इनसे ज़्यादा काम किया लेकिन तूने हमें एक कीरात अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हारे अजर में कोई कमी की? उन्होंने अर्ज़ की, नहीं। फरमाया, बस ये मेरा फजल है, जिसको चाहूँ अता करो। एक और हदीस है 5542। सालिम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस गोश्त से कोई चीज़ खाई, इसको चाहिए वो अपने हाथ धोए इसकी बू और नुकसान की वजह से, ताकि जो इसके मुकाबले है इसको तकलीफ ना दे। एक और हदीस है 5543। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी बाएं हाथ से ना खाए और ना पिए, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है और पीता है। एक और हदीस है 5544। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी की पुष्प पे तस्बीह किया करते थे, जिस तरह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह होता, यानी नमाज पढ़ते। हज़रत अबू यअला ने फरमाया, मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाज पढ़ा करते थे। एक और हदीस है 5545। हज़रत मोहम्मद बिन फजील अपने बाप से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं, मैंने हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर को फरमाते हुए सुना, ए अराकियों, मैंने तुमसे सगीर के बारे में सवाल नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें कबीर के लिए छोड़ता हूँ। मैंने अपने वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, फितना इस तरफ से आएगा, और अपने हाथ से मशरिक़ की तरफ इशारा फरमाया, तुम एक दूसरों की गर्दनों मारोगे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक आदमी को कत्ल किया, जिसने आले फ़िरौन से कत्ल किया था, चूक कर तो अल्लाह ताला ने फरमाया, और तूने एक जान को कत्ल किया, बस हमने तुझे गम से निजात दिया, तुझे कई फितनों में मुब्तला कर दिया। एक और हदीस है 5546। हज़रत आसिम बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने वालिद गिरामी के बारे में हदीस बयान करते हुए सुना कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप क्या फरमाते हैं कि जो अमल हम करते हैं ऐसा काम है जिससे फरागत हासिल कर ली गई है, या नया काम है या नए सिरे से किया जाए? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि फरागत हासिल कर ली गई है। अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम भरोसा नहीं बैठेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल किए जाओ, बस हर आदमी का काम आसान बना दिया गया है, क्योंकि जो खुशबख्त है वो सादत वाले काम करेगा, और जो शकी है वो बदबख्तगी वाले काम करेगा। एक और हदीस है 5547। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तकब्बुर की वजह से अपने कपड़े को लटकाता है, अल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह इस पर नज़र रहमत नहीं करेगा। एक और हदीस है 5548। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम के लिए बुरा शेर पढ़ने से बेहतर है अपने पेट में पीप भर ले। एक और हदीस है 5549। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
من عندہ علم الکتاب سورہ رات نمبر 48 پڑھا۔ ایک اور حدیث ہے 5550، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں میں مقامات میں داخل نہ ہو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا مگر روتے ہوئے، ورنہ تم کو وہی عذاب پہنچے گا جو ان کو پہنچا ہے، یعنی وہ لوگ اصحاب ہجر ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5551، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چھوت چھات نہیں اور نہ ہی بدشگونی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5552، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جمرہ کو پہلے کنکریاں مارتے تھے جو مسجد منا خیف سے ملا ہوا ہے، 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر آگے بڑھتے، قبلہ رخ ٹھہرتے، اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، دیر تک ٹھہرتے، پھر جمرہ ثانی کے پاس آتے، ان کو 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں جانب ہوتے جو وادی سے ملا ہوا ہے، وہاں بھی قبلہ رو بیٹھتے، اپنے ہاتھ اٹھاتے، پھر اس جمرہ کے پاس آتے جو عقبہ کے پاس ہے، اس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، ہر کنکری مارتے ہوئے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر پھرتے، اس کے پاس نہ ٹھہرتے۔ امام زہری نے کہا میں نے حضرت سالم سے سنا، وہ اس حدیث کو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد حضرت عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5553، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دو۔ ایک اور حدیث ہے 5554، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سرایا بھیجتے تھے سوائے لشکر عامہ کی تقسیم کے، خمس ہر ایک میں واجب تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5555، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تصویر بناتے یا بنواتے ہیں ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا ان کو زندہ کرو جو تم نے پیدا کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5556، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسلسل مانگتا رہتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5557، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم پہ عذاب بھیجتا ہے تو عذاب عمومی ہوتا ہے، جو بھی ان میں موجود ہوتا ہے وہ عذاب کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 5558، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی اس آدمی پہ جو شراب پیتا ہے اور پلاتا ہے اور نچوڑتا ہے اور اٹھاتا ہے اور اٹھواتا ہے، فروخت کرتا ہے، خریدتا ہے اور اس کے پینے والوں پر۔ ایک اور حدیث ہے 5559، حضرت ابو بکر بن عبید اللہ اپنے دادا سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ زبیر فرماتے ہیں جد سے مراد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5560، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے موت کو لایا جائے گا، اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کے ذبح کیا جائے گا، پھر یہ آواز دی جائے گی یہ جنت والوں، اے دوزخ والوں موت نہیں ہے، اہل جنت کی خوشی اور زیادہ ہو جائے گی اور اہل جہنم کا غم اور بڑھ جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5561، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعۃ الوداع کے موقع پہ گفتگو کر رہے تھے اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، ہم نہیں جانتے تھے کہ حج الوداع کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور اس کو ثنا بیان کی، پھر مسیح دجال کا ذکر کیا، ان کا تذکرہ لمبا کیا، پھر فرمایا ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امتوں کو ڈرایا، حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے نبیوں نے ڈرایا ہے کہ وہ تم میں نکلے گا، تم پر اس کا کام مخفی نہ ہوگا، تم اس پہ مخفی نہ رہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس طرح
جیسے انگور کا پھٹا ہوا دانہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال اس دن اس شہر اس ماہ کی طرح حرام کیے ہیں، کیا میں نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام؟ سب صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر فرمایا تمہارے ہلاکت ہو یا تمہارے لیے بربادی ہو، دیکھو تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔ ایک اور حدیث ہے 5562، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم میں ہانس ہوتا ہے یا ندامت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5563، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ نماز پڑھتے جس طرح بھی اس کا منہ ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5564، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم بادشاہ ہونا مسلسل قریش میں رہے گا جب تک قریش کے 2 آدمی لوگوں میں ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5565، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس پانی کے متعلق جو جنگل میں ہوتا ہے وہ جانور اور درندے پھاڑنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جب 2 کلا ہو تو نجاست نہیں اٹھاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5566، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، اٹھانے والے جس کی طرف اٹھائی جائے، اسے نہ چھوڑنے والے، نہ چڑھوانے والے اور اس کی قیمت کھانے والے پہ لعنت فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5567، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میرے بعد منکر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہو۔ ایک اور حدیث ہے 5568، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر تم کیسے ہو جاؤ گے جب تم لوگوں کو تل پہٹ میں باقی رہ جاؤ گے، ان کے وعدے اور ان کی امانتیں حج کا شکار ہوں گی، وہ اختلاف کریں گے، وہ اس طرح ہو جائیں گے، اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل فرمایا۔ حضرت عبداللہ نے حیران ہو کے عرض کی اے اللہ کے رسول کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو اختیار کرنا، برائی کو چھوڑ دینا، اپنے خاص دینی بھائیوں کی طرف متوجہ رہنا اور ان کی عوام کو چھوڑ دینا۔ ایک اور حدیث ہے 5569، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، عرض کی میں وطر کیسے پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رکعت کے ساتھ 2 ملا کر وطر بنا لو۔ فرمایا میں خوف کرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے یہ بیترا ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہتے ہو یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5570، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، یہ حضرات روزہ نہیں رکھتے تھے، میں نہ روزہ رکھتا ہوں، نہ اس کا حکم دیتا ہوں، میں نہ اسے منع کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 5571، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ میں بھیجا، ہمارے واضح ہو گیا کہ ہم بھاگنا چاہتے ہیں، ہم مدینہ شریف آئے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو گئے، ہم بھاگے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنگ سے بھاگنے پہ مجبور ہو کے آئے ہو، میں مسلمانوں کے لیے رجوع کی جگہ ہوں۔ دیگر راویوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، فرمایا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ایک اور حدیث ہے 5572، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، پھر فرمایا وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، پھر 2 مرتبہ وضو کیا، پھر فرمایا وضو کرنے والے کے لیے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، پھر 3 مرتبہ وضو کیا، فرمایا میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے، یہ وضو کا فرض ہے، جس نے میرا یہ وضو کیا، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 5573،
حضرت حبیب بن ابو ملیکہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جب ان کے پاس ایک آدمی آیا تو اس کے آتے ہی کہا کیا حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا بیت الرضوان میں موجود تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا بس وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے 2 لشکروں کے ملنے کے دن منہ پھیر لیا تھا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، راوی کا بیان ہے۔ اتنا کہہ کے وہ چلا گیا۔ بس آپ سے عرض کی گئی اے ابو عبد الرحمن، بے شک یہ آدمی آگے جا کے لوگوں کو کہے گا کہ آپ نے حضرت عثمان کی تنقیص کی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے ایک بار واپس میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا جہاں سے تعلق ہے غزوہ بدر کا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کے لیے انہیں پیچھے چھوڑا تھا اور آپ کو مال غنیمت میں حصہ دیا، حالانکہ کسی غائب کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ بہرحال بیت الرضوان تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے والوں کی طرف بھیجا تھا۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو نکال کے انہیں اپنی ہتھیلی پہ پھیرا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور جہاں تک بات ہے 2 لشکروں کے ملنے کے دن کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ جا چلا جا، میرے سامنے زیادہ چلاکی نہ دکھا اور اپنی بات کو میرے اوپر مسلط نہ کر۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔